अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप इस वक्त द्रोण टीवी देख रहे हैं। आज हमारे पास दो मौजू हैं जिस पे हम बात करते हैं। नंबर एक, ईरान चाहता है कि पाकिस्तान के साथ एक नया तजारती मुआहदा हो, क्योंकि इससे कबल ईरान ने गैस पाइप लाइन अपने बॉर्डर तक लाया है। इस पे बात कर लेते हैं। और मकरान को भी उन्होंने कहा है कि हम जो बिजली की सप्लाई है उसमें जो मेगावाट हैं वो बढ़ाएंगे। ये ईरान ने एक फ़ैसला किया है या मुआहदा हुआ है पाकिस्तान के साथ। इस पे बात करेंगे। दूसरी है कि मौलाना हिदायतुर्रहमान पर की 10 केसेस आज जो है पेश किए गए हैं अदालत में, जिनको महफूज कर लिया गया है। और मौलाना हिदायतुर्रहमान पे मज़ीद केसेस भी हैं, उस पे भी बात कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, फीडबैक देना है, घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले मौलाना हिदायतुर्रहमान को थोड़ा सा सरसरी उस पर जायज़ा लेंगे, उसके केसेस पे। उसके बाद पाक ईरान जो गैस पाइपलाइन है या जो मुआहदा हैं बिज़नेस कितने हजम का है, ईरान क्या चाहता है और पाकिस्तान क्या चाहता है, इस पे बात कर लेते हैं। क्योंकि ईरान से जब तजारत होगी तो डेफिनेटली बलूचिस्तान का फ़ायदा है। हमेशा हम कहते हैं कि हमारा कंटेंट जो है वो बलूचिस्तान ही है। बलूचिस्तान के इश्यूज़ पे हम बात करते हैं। तो पहले चलते हैं मौलाना हिदायतुर्रहमान पे। जी, मौलाना हिदायतुर्रहमान की 10 केसेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ग्वादर में पेश कर दिए गए हैं। उनके वकीलों ने दलाइल दिए, जिसके बाद सेशन कोर्ट ने ग्वादर के उन्होंने 10 के 10 केसों पर जो है वो फ़ैसला महफूज कर लिया है। अभी मंडे को शायद 2 दिन के बाद यानी 6 फरवरी को दोबारा पेशी होगी इस हवाले से। अच्छा, इस दौरान मैं आज जो मैं बात कर रहा हूँ 5 जनवरी है, 4 जनवरी को शायद मौलाना हिदायतुर्रहमान को अदालत में भी पेश कर दिया गया, जहाँ पे लोगों का एक गुज़ार है कि जमी गफ़ीर था, लोग आए थे उनको देखने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए। इसके साथ ही हुसैन वाडेला साहब, चूँकि सेकंड लीडरशिप है हक़ तहरीक की, वो भी कोयटा से ग्वादर गए हुए हैं। उनकी भी पेशी 7 तारीख को कोयटा में है, रखी गई है। लेकिन मेरे ख़्याल में उसमें वो पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर सकते कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन है, दूसरा टर्म जो उनका शुरू होना है, उस पे जो है वो बिज़ी होंगे। शायद उनके वकील पेश हों अदालत के सामने, वो ख़ुद पेश नहीं हो सकते। अच्छा, एक चीज़ हुकूमत ने एक मेहरबानी कर ली है। वो मेहरबानी ये है कि मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब के चचा जो है वो फ़ौत हो गए, तो उनको नमाज जनाजा में शिरकत करने की इजाज़त दे दी गई मौलाना हिदायतुर्रहमान को। उन्होंने जाके अपने चचा जो सोरबंदर में उनका आबाई इलाका है, वहाँ पे उनके जो भी रसूमात हैं तदफीन के, उसमें मौलाना हिदायतुर्रहमान को इजाज़त दी गई और वो गए हैं और उसने तदफीन में शिरकत की। तो ये मेरे ख़्याल में एक पॉजिटिव चीज़ है, एक पॉजिटिव रोल है हुकूमत का कि सियासी कैदी या सियासी बुनियाद पर बनाए गए जो केसेस होते हैं उसमें इतना सख्ती नहीं बरतनी चाहिए। और उसमें, और मैं तो समझता हूँ कि सियासी केसेस बनने ही नहीं चाहिए। अगर किसने कोई क्राइम किया है, कोई जुर्म किया है, ज़ाहिर है कि उस पर जो रूल कहता है रियासत का, जो कानून कहता है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन सियासी जो मुकदमात बनते हैं तो वो हर हुकूमत के देखें अपने वो प्रायोरिटी होते हैं, आते हैं, बस इस तरह के केसेस बनते हैं मुखालिफिन पे, फिर एक हुकूमत आ जाती है अपने मुखालिफ पे, इस तरह के मुकदमात हैं बहरहाल बनाए जाते हैं। तो ये रविश तकरीबन मेरे ख़्याल में तर्क होना चाहिए। कम से कम बलूचिस्तान में ऐसा हुआ नहीं है कभी। किया गया है लेकिन हुकूमत उन्होंने नहीं किए हैं। हुकूमत ज़ाहिर है कि आज एक हुकूमत में है, दूसरा कल एक हुकूमत में। बलूचिस्तान की पर आबादी कितनी है, हर एक एक दूसरे को उनका पूरा ख़ानदान से वो वाकिफ़ होता है, उनकी एक ख़ानदानी रिलेशन होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, मर्गज़िंद होते हैं। तो ये अच्छी बात है कि मौलाना हिदायतुर्रहमान को फातिहा की या तदफीन की जो है वो इजाज़त दे दी गई अपने चाचा की। अच्छा, टोटल जो मुकदमात है मौलाना हिदायतुर्रहमान पे, मेरे ख्याल में 19 हैं। 10 पे तो पेशी हुई थी, उनका फ़ैसला महफूज हुआ है, तो बाकी 9 बाद में शायद कल 6 तारीख को वो भी पेश किए जाए। तो ये सूरत हाल थी हक़ तहरीक की लीडर की। और मेरे ख़्याल में हक़ तहरीक डिस्ट्रिक्ट ग्वादर तक इस वाक़या के बाद इस जो भी एपिसोड हुआ क्रैकडाउन का, उससे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है।
اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ہمارا فی الحال ہم نے کہا کہ سرسری جائزہ لیں گے تو وہ سرسری ہے۔ اصل جو آپ نے کہا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں وہ پاک ایران کاروبار ہے۔ دیکھیں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاک ایران بارڈر میں کاروبار جتنی اس میں آسانی ہوگی، جتنی اس میں سہولیات ہوں گے، اس سے نہ صرف ریاست پاکستان کو فائدہ ہے، بلکہ سب سے زیادہ اس کا جو بینیفیشری ہوگی، جو فائدہ ہوگا معاشی طور پر، وہ بلوچستان کے عوام کا ہوگا، اور اسپیشلی بارڈر میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا ہوگا۔ بنیادی طور پر دیکھا جائے کہ بلوچستان میں نہ کوئی فیکٹریز ہے، نہ کوئی انڈسٹری ہے، نہ کوئی ذرائع آمدن ہے۔ زیادہ تر لوگ بارڈر سے، تھوڑی بہت زمینداری اور مالداری سے، کچھ لوگ بیرونی ملک مڈل ایسٹ وغیرہ میں مزدوری کرتے ہیں تو ان کا گزارا ہو جاتا ہے، جو سورس آف انکم آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں کوئی سورس، کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے۔ ایران بارڈر اگر قانونی طور پر کوئی معاہدہ ہو جائے، اس میں ہم ڈیٹیل بات کرتے ہیں کہ ایران کیا چاہتا ہے اور پاکستان کی طرف سے کیا رکاوٹ ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب یہ جو بارڈر جب کھلتی ہے لیگل طریقے سے، قانونی طریقے سے اگر اس کو کھولا جاتا ہے، ایک معاہدہ ہو جاتا ہے، تو پنجگور، تفتان، بند سے لے کر نصیر آباد تک کے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور پبلک کو فائدہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایرانی سامان جو ہے وہ سستے داموں ملتے ہیں۔ ایران کے پاکستان کے اشیاء جو امپورٹ کیے جاتے ہیں پاکستان، تقریباً میرے خیال میں پاکستان دنیا بھر میں کوئی $20 ارب کی جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے مختلف اشیاء کی، تو اس میں ذرا مہنگے داموں ملتی ہیں، اور مہنگائی بھی اسی وجہ سے آپ گیس اٹھا کے دے رہے ہیں، LPG اٹھا کے دیکھیں، بجلی اٹھا کر دیکھیں، پیٹرول اٹھا کر دیکھ لیں، اشیاء خوردنی اٹھا کے دیکھیں۔ ظاہر ہے کہ ڈیزل اور پیٹرول کی جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا اثر ڈائریکٹ اشیاء خوردنی پہ ہوتا ہے۔ جب اشیاء خوردنی پہ اثر پڑتا ہے تو مہنگائی عام عوام تک پہنچ جاتی ہے۔ ابھی جو IMF نے جو شرائط رکھے ہیں اور جو پاکستان ریاست انہوں نے وہ مان لیے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے کہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اس پہ ہم لوگ بہت TV چینل دیکھ لیں، سوشل میڈیا، اس میں کافی بات ہوتی رہتی ہے، لیکن ہمارا مقصد ظاہر ہے کہ ایران سے ہے۔ اچھا، ایران سے دیگلی اس وقت جو ہے میرے خیال میں کوئی $1.5 ارب کی ایکسپورٹ ہوتی، امپورٹ ایکسپورٹ جو پاکستان اور ایران کے درمیان ہوتا ہے وہ $1.5 ارب ہے، $1.5 ارب۔ اچھا، 3 چیک وہ آپ یوں کہتے ہیں کہ تجارتی کراسنگ پوائنٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، بنائے گئے ہیں دونوں ممالک کے درمیان، ایران اور پاکستان کے درمیان۔ اس میں مندبلو شامل ہے، تفتان شامل ہے اور پنجگور شامل ہے۔ یہ 3 وہ جو لیگل، جس عرف عام میں کہتے ہیں کہ لیگل بزنس، لیگل کاروبار کیا جاتا ہے، اور اس کا ٹوٹل حجم جو ہے کاروبار کا وہ سالانہ $1.5 ارب ہے، سوری 150 نہیں $1.5 ارب۔ اچھا، ابھی ایران نے کیا کیا کہ 2017 میں ایک معاہدہ ہوا تھا پیپل پارٹی کے دور میں ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا، تو اس گیس پائپ لائن کو 2017 تک ایران نے تقریباً کوئی 711 کلومیٹر، شاید 711 کلومیٹر ایرانی حدود سے بارڈر تک لا کے پہنچا دی ہے، پاکستان کے بارڈر تک لا کے پہنچا دیا ہے۔ اور اگر یہ گیس پائپ لائن 2017 سے پاکستان کے اندر بھی اسی طرح کام ہوتا تو اس وقت جو گیس کے پرائسز ہیں نا وہ اتنی مہنگی نہیں ہوتی۔ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ایران کا جو گیس ہے وہ انتہائی سستے داموں پاکستان کو مل جاتا، اور اس کا ایران شہر سے لے کر خزدار، سوئی اور چابہار، ادھر سے پھر سوئی، خزدار، ادھر سے ایک گیس پائپ اس نے آگے جانا تھا، دوسرے صوبوں تک جانا تھا۔ تو یہ گیس پائپ لائن 2017 کو ایران نے 711 کلومیٹر کا جو ہے وہ گیس پائپ اپنا لائن بچایا، لا کے پاکستان کے بارڈر پہ رکھ دیا، جی یہ ہے آگے ابھی آپ کا کام ہے، آپ اس کو چلائیں۔ 2017 سے اب تک پاکستان کی طرف سے کوئی کام نہیں ہوا ہے۔
وہ پاکستانی حکام اس بارے میں ظاہر ہے کہ ان کی مجبوریاں ہیں، مجبوریاں کیا ہو سکتی ہیں ابھی مجھے نہیں سمجھ آتی۔ زیادہ تر یو اے ای ظاہر ہے کہ امریکہ سوری آپ کا مڈل ایسٹ، سعودیہ، یو اے ای، امریکہ، اس کا پریشر شاید ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے یہ معاہدہ آگے نہیں بڑھ پایا اور اس پہ کام نہیں ہو سکا۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ چلو پہلے نہیں ہوا، اگر ہوتا تو ذرا جو پراسس میں نے آپ کو بتا دیا وہ گیس کی اسپیشلی وہ کم ہو جاتے، چونکہ نہیں ہوا۔ ابھی تو مہنگائی پاکستان میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ ایک مہنگائی کا ایک نیا لہر آنے کو ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ نے معاہدہ کر لیا ہے اس میں پٹرول، بجلی اور گیس مہنگی کرنے کا انہوں نے آپ کے ساتھ شرائط رکھی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے ہی معاہدہ ہوگا تو اس کے بعد ایک نیا لہر آئے گا پاکستان میں، تو عام عوام ظاہر ہے اس سے افیکٹ ہوں گے، اس سے متاثر ہوں گے۔ گیس پائپ کے علاوہ ابھی ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے معاہدے کو عمل درآمد نہیں کیا، ابھی ایران یہ کہہ رہا ہے، وہ خواہش رکھتا ہے کہ ایران کے جی ہمارے ساتھ آپ مطلب معاہدہ کر لیں، تجارتی معاہدہ کر لیں، لیکن اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو یہ جو گیس پائپ لائن پہ جو خرچہ آیا ہے، میرے خیال میں کوئی 18 ارب ڈالر کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جو خرچہ کیا ہے اس کا ہم کلیم کریں گے۔ وہ ہم پاکستان کو کہیں گے کہ جی چونکہ آپ نے معاہدے خلاف ورزی کی ہے تو یہ پیسے ہمیں دے دیں جو ہم نے یہ خرچہ کیا ہے۔ اگر اس طرح ہوا ہے کلیم آئے گا تو ایک اور برڈن بڑھ جائے گا۔ دیکھیں، حالیہ دنوں میں جب انڈیا نے یو اے ای اور سعودیہ سے تیل خریدا تو اس نے کس بنیاد پہ خریدا؟ وہ یہ ہوا تھا کہ انڈیا نے تقریباً کوئی 1100 ارب ڈالر کا شاید وہ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے ایران کے ساتھ، مختلف امپورٹ ایکسپورٹ کا، باقی چابہار بندرگاہ کا وغیرہ کا۔ تو اس میں یہ ہوا تھا کہ ایک معاہدہ ہوا ایران کے ساتھ، اس کے بعد چونکہ ضرورت تھی انڈیا کو عرب ممالک کی، تو انہوں نے جا کے عرب ممالک کو کہا کہ جی ایران جو ہے مجھے انتہائی سستے داموں پٹرول دینے کو یا ڈیزل دینے کو، گیس دینے کو تیار ہے، تو اگر آپ معاہدہ کریں اسی پرائس پہ اگر آپ دیں گے تو میں آپ کو پرائرٹی دوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ ایرانیوں کا اور عربوں کا ایک ابھی سے نہیں، صدیوں پرانا ایک دشمنی چل رہا ہے، مسلک کے نام سے چل رہا ہے، مذہب کے نام سے چل رہا ہے ظاہر ہے کہ ابھی مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہوا تو وہ بھی ظاہر ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ بھی عرب کہتے ہیں کہ وہ ایران کی وجہ سے ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ انٹرنیشنل ایک ایشو ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قومی مفادات کو سامنے رکھ کے معاہدے کیے جاتے ہیں، جبکہ ایران خود پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ایل پی جی بھی دوں گا، میں آپ کو گیس بھی دوں گا، میں آپ کو پٹرول بھی دوں گا، اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے کافی کم ریٹ پہ دوں گا۔ اس کے باوجود جو معاہدہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے، تو اس کا ایک ہی وجہ ہو سکتا ہے کہ ایز ریاست مجبوریاں ہیں عربوں کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، برٹش کے ساتھ، تو اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا جی، دیکھیں ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ایران سے مکران کو بجلی سپلائی کی جا رہی ہے، اس میں ڈسٹرکٹ ایچ، ڈسٹرکٹ پنجگور، ڈسٹرکٹ گوادر اور واشک کے ایریے کچھ شامل ہیں اس میں اب تک جو ایرانی جو آپ کو بجلی دے رہے ہیں وہ میرے خیال میں 104 میگا واٹ دے رہے ہیں۔ ابھی ایران نے ابھی اعلان کیا ہے، شاید یہ فیصلہ ہو گیا ہے، معاہدہ ہو گیا ہے پاکستان بٹوین ایران، وہ 100 میگا واٹ بجلی مزید وہ آپ کو دے رہے ہیں، تو اس طرح پھر کل ملا کے 204 میگا واٹ ہوں گے۔ تو یہ ابھی کی نہیں ہے، جب پیپل پارٹی کے دور میں بھی جب یہ جو پاک ایران گیس پائپ لائن کی جو ابھی میں نے بات کی، اس دوران ایک اور بلوچستان کے سیاستدانوں نے یا پیپل پارٹی کے اندر تھے، تو انہوں نے ایک اور
ایک ظاہر ہے وہ ایک مشورہ رکھا تھا اپنے مرکزی لیڈرشپ کے سامنے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم 500 میگا واٹ بجلی ایران سے لیں کیونکہ سستے داموں بھی مل رہا ہے. تو جو بلوچستان کی ٹوٹل جو آپ کا کہ بلوچستان کو چاہیے بجلی وہ میرے خیال میں 1200 کے قریب میگا واٹ 700 میگا واٹ بلوچستان کو چاہیے. کیونکہ ایک آدھا بلوچستان وہ تو آلریڈی ہبکو سے یا باقی جو بھی فیڈر ہیں ان سے ان کو پنجاب وغیرہ سے بجلی وہ فراہم کی جا رہی ہے. تو اس کا لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی آپ دیکھیں کہ ابھی بھی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں شاید بجلی نہیں ہے اس وقت. 2018 سے پہلے بھی 2013 سے پہلے بھی بجلی کی شدید قلت تھی پاکستان کو. اگر اس وقت پیپل پارٹی کے دور حکومت میں 500 میگا واٹ بلوچستان کے لیے معاہدہ ہو جاتا اور ایران سے بجلی لی جاتی تو پورے بلوچستان کم سے کم مکران، رخشان، اواران تک یعنی خزدار تک آپ کو فل فلیج آپ کو بجلی ملتی اور بغیر کسی لوڈ شیڈنگ کی ملتی. اور باقی جو آپ کے میگا واٹ جو باقی صوبوں سے آپ کو مل رہے ہیں، ہبکوں سے مل رہے ہیں، باقی بلوچستان اس سے کور ہو سکتا تھا. تو جو کہہ سکتے ہیں کہ پھر جو دورانیہ ہے نا لوڈ شیڈنگ کا، بجلی نہ ہونے کا جو دورانیہ ہے یہ کافی کم ہوتا یا نہ ہوتا. کم سے کم جہاں سے ایران سے بجلی جہاں سے سپلائی ہوتی جن علاقوں سے وہاں پہ تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہو پاتی. لیکن مسئلہ کیا ہے دیکھیں، مسئلہ ابھی بھی ہے کہ ابھی بھی مکران میں جہاں جہاں ایران سے بجلی سپلائی ہوتی ہے ان علاقوں کو، مکران کے اور رخشان کے کچھ علاقوں کو، ادھر ابھی بھی لوڈ شیڈنگ باقی علاقوں سے کوئٹہ، خزدار یا جو ان سے زیادہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ابھی یہ سمجھ نہیں آتی ہے، ٹیکنیکلی کسی بندے سے پوچھنا پڑے گا جی ایران میں تو وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہی نہیں ہے تو پھر ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کیوں کی جاتی ہے. کیس کو سے بار بار بہت دفعہ ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی. ان کا ایک موقف ہے کہ جو فیڈر ہیں جہاں سے وہ جو لائن ہے، جو بجلی کی لائن ہے، ان میں شاید اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ جتنا 100 میگا واٹ کی جو بجلی آ رہی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی سیلاب آ گیا وغیرہ، وہ ٹرپ کر جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں تو پراپر ان کو مینٹیننس ان کا نہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ابھی بھی تربت میں جون جولائی میں وہاں پہ 40 ڈگری کی جو ہے گرمی پڑتی ہے، وہاں پہ بھی بجلی کبھی کبھی ہفتہ آپ کو نہیں ملتی ہے. اور اس کے ساتھ باقی مکران کے ابھی بھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، بہت سے علاقوں میں ابھی بھی مکران میں بجلی 2 دن سے بھی بجلی نہیں آتی، 3 دن سے بھی بجلی نہیں آتی. تو یہ اس پہ کام کرنے کی ظاہر ضرورت ہے اور سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. ابھی تو 100 میگا واٹ بجلی آپ کو مل رہی ہے، ابھی اگر 200 ہو گئے ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ جو کیپیسٹی ہے سپلائی کی تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے بڑھایا ہو لیکن اب تک جو اطلاعات ہیں ایسا کوئی چیز سامنے نہیں آتی. ہونا یہ چاہیے کہ مکران کے ساتھ ساتھ چونکہ اواران جو ہے بارڈر ہے بالکل پنجگور کا اور کیچ کا، تو یہ چونکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی اواران سے ہیں، ان کا اگر ایک ہمت وہ کر لیں تو ایران سے پورے اواران کو بجلی کی سپلائی ممکن ہو سکے گی. چونکہ یہاں تو سنجیدگی نہیں ہے اور جب بات کہا جائے تو پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے وغیرہ نہیں ہے. دیکھیں آپ جہاں بجلی دے رہے ہیں، مطلب جو ایران آپ کو بجلی دے رہے ہیں سستے داموں، اور جو بلنگ آپ کر رہے ہیں، جس طرح کے آپ ٹیکسز وغیرہ لگا کے جو بجلی کی مد میں عوام سے جو آپ نچوڑ رہے ہیں، تو وہ خود جو بجٹ آپ کے پاس آتی ہے تو وہ مینٹیننس پہ تو ان کا بھی خرچ ہونا چاہیے. ایک تو آپ ایران کو دیتے ہیں تو اسے 3-4 گنا زیادہ آپ یہاں سے بلنگ کرتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں. تو یہ پیسے جاتے کہاں ہیں بنیادی طور پر؟ کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بہت سے ادارے ہمارے تو کیس کو بھی آپ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مکران میں تو اس کا بھی تو کم سے کم ایک مواخذہ تو ہونا چاہیے کہ کیوں ہو رہی ہے. تو ہم نے جب بھی ایران سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ جن سے ہمارا رابطہ ہے، وہ تو کہتے ہیں ایران میں کبھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہی نہیں ہے، وہاں پہ تو لوڈ شیڈنگ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. وہاں پہ جو ہمارے لوگ رہتے ہیں گدانوں میں رہتے ہیں، وہاں پہ بھی اے سیز لگے ہوئے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے اے سی چل رہے ہوتے ہیں.
وہ وہاں پہ تو ایرانی جو حکومت ہے جو مڈل کلاس لوگ ہیں، لوئر کلاس کے لوگ ہیں، ان سے بجلی کی بل بھی نہیں لیتے، وہ ان کی بجلی بھی فری ہوتی ہے. تو 24 گھنٹے جو ہے اگر لے بھی لیتے ہیں وہ بڑے مطلب کیا کہتے ہیں، بڑے چھوٹے اس میں لیتے ہیں، کم مطلب ان سے پیسے لیتے ہیں. تو کیونکہ وہ ایران خود کو ایک جتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایک فلاحی ریاست ہے. تو ان کے لیے ایران میں میرے خیال میں یہ جو ہم یہاں پہ ہمیں جو ہماری تگدو ہوتی ہے مڈل کلاس کی یا لوئر کلاس کی کہ ہم 2 وقت کی روٹی کیسے کما لیں، ایران میں 2 وقت کی روٹی کمانے کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کھانے پینے کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ایون کہ اوڑھنے بچونے کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ ریاست دے دیتا ہے ان کو. اور بجلی بھی اسی طرح ہے، گیس بھی اسی طرح ہے، جن کا ان کو کارڈ دیے ہوتے ہیں وغیرہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایران میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے تو مکران میں کیوں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یہ سمجھ نہیں آتی. اور ابھی 200 میگا واٹ 100 میگا واٹ بڑھا رہا ہے ایران، ہونا چاہیے کہ اس کو 500 میگا واٹ تک بڑھایا جائے تاکہ آدھا بلوچستان کم سے کم آپ کور کر سکیں. اور اس کے لیے ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے اور ایمانداری کی ضرورت ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ایران ابھی کلیم کرے گا گیس پائپ لائن کا، اور اس نے انڈیا تو دیا ہے کہ جی میں کلیم کروں گا. اور جو آپ نے معاہدہ کیا ہے بجلی کا وہ کب اس کی، کیونکہ 1 مارچ سے میرے خیال میں وہ آپ کو بجلی دینا شروع کر لے گا ایران، تو اس کو آپ نے کیسے بڑھانا ہے. تو آج تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی اور ٹاپک پہ.